नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती और फेसबुक पेज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व अयाल को, हमें, हमारे अहल व अयाल को तमाम किस्म की ज़मीनी व आसमानी बलिया से महफूज रखे, आमीन। आज का हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है, जो हमारे पास सवालात आए, उनमें से एक सवाल का हमने इंतखाब किया। कुछ के जवाब पहले रिकॉर्ड करवा दिए, वो आप हमारे चैनल पर समाअत फरमा सकते हैं। उसमें एक सवाल तो ये था कि शब बरात के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन यानी वहाबी हज़रात, अहले हदीस हज़रात क्या कहते हैं और उनके मौजूदा लोग क्या कहते हैं, उनके काबिरीन के हवाले से गुफ्तगू आप हमारे चैनल पर सुन लेंगे या सुन चुके होंगे। और उसके बाद दूसरा उलमाए देवबंद से, चूँकि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैंने उनमें अर्ज़ कर दिया है। तो मौक़िफ़ में फ़र्क है दोनों का। तो जवाज़ के ये कायल हैं उलमाए देवबंद शब बरात के फ़ज़ाइल इबादत जागने के, मगर थोड़ा सा तरीक़ाकार में उनका इख्तलाफ है, बाकी वो मुत्तफ़िक़ हैं। आज का जो हमारा सवाल, ये पहले वीडियो आ जानी चाहिए थी, मुझे एक दो दिन मसरूफ़ियत रही जिस पर मैं गुफ्तगू नहीं कर सका, लेकिन नोट्स मैंने बना के रख दिए थे। वो सवाल ये था कि शब बरात के नवाफिल के मुताल्लिक़ और शब बरात की रात जो इबादत की जाती हैं उसके मुताल्लिक़ आया कोई कुतुब के अंदर ये कोई ऐसी रिवायत मिलती है या नहीं मिलती है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो ये कि शब बरात जो है ये इबादत की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र अज़कार करने की रात है, कुरान करीम की तिलावत की रात है, नवाफिल पढ़ने की रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की रात है। अपने वक्त को ज़ाया ना करें इस रात के अंदर। जिस तरह के बाज़ लोग होते हैं, फ़ैशन बना लिया है, बाज़ारों के अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं जी, तमाशे कर रहे हैं जी, ये चीज़ें इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। या फुलझड़ियाँ चलाते हैं जी, पटाखेबाजी, ये वो, ये हिंदुआना रस्में, आतिशबाजी शब बरात के ऊपर इस मुक़द्दस रात के अंदर करके इस मुक़द्दस रात की तौहीन ना कीजिए और अल्लाह के अज़ाब को दावत न दीजिए, चूँकि ये रहमत के नुज़ूल की रात है। इसका बयान मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो आप सुन चुके होंगे। अब हम आते हैं इसके नवाफिल के मुताल्लिक़, या इसके अंदर गुस्ल के तरीक़ाकार हैं और दीगर इबादत हैं, औराद हैं, वज़ाइफ़ हैं, पढ़ना है, उनके मुताल्लिक़ ये मैं हवाला दे रहा हूँ। आप इस जो रिवायत को आगे मैं पेश करूँगा, आप इसको देख सकते हैं। लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 426 और मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 65। उम्मुल मोमिन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ शाबान यानी शब बरात की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा हुए। फिर थोड़ी देर के बाद आप बेदार हुए और ख़ुद पर पानी बहाया यानी गुस्ल फरमाया और फिर आप तेज़ी से बाहर की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चली गई। याद रहे कि शब बरात के फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में ये मैं अलग से इंशाअल्लाह कल या परसों रिकॉर्डिंग करवा दूंगा, वो भी अपलोड हो जाएगी वीडियो। और कुरान की रोशनी में उस पर भी इंशाअल्लाह कुरान और अहादीस की रोशनी में वो भी मैं अलग से रिकॉर्ड करवा दूंगा, दलाइल जो है बाकायदा बता दूंगा आपको, ताकि आप लोग दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में भी समाअत फरमा सकें और किसी को जवाब देना हो उसको भी जवाब दें। मुकम्मल हवाला जात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह।
सरिदस्त चूँकि नवाफिल के मुतालिक पहले आया जी, आप इसके मुतालिक बता दें, तो इस पर आज की हमारी गुफ्तगू होगी सारी। थोड़ी सी गुफ्तगू ये लंबी भी हो सकती है, चूँकि दलाइल सारे देने बताना है, फिर भी हम मुकम्मल तो अहाता नहीं कर सकेंगे, लेकिन चंद चीज़ा दो बातें हैं वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जब गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में सजदे की हालत में पाया, यानी आप हालत सजदा में थे और ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, सजदा लका ख़याली व सवादी। यानी इस दुआ का हम मुकम्मल जो है ना वो इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देंगे, बताएंगे, कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। इसी वाज़ेह होता है कि उस रात यानी शब बरात की रात को गुस्ल करना, तैयार होना और तैयार होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब हम आते हैं कुतुब फ़िक़ह के अंदर कि कुतुब फ़िक़ह में क्या बयान फरमाया गया। कुतुब फ़िक़ह में से बड़ी मशहूर किताब है फ़िक़ह की मनाक़िउल फ़लाह शरह नूरुल इज़ा, इसका सफ़ा नंबर 60 है। और फ़िक़हुल इबादात अल बाबुल ख़ामिस बाबुल गुस्ल, ये आप गुस्ल का बाब दे सकते हैं। इस पर जहाँ गुस्ल के मवाक़े लिखे गए हैं, 16 मवाक़े लिखे हैं, गुस्ल करना मुस्तहब है, क्योंकि उन मवाक़े पर जब इंसान गुस्ल करता है तो अजर बढ़ता है। इन मुस्तहब मवाक़े में से एक मौका शब बरात का भी ज़िक्र किया गया है कि उसे ज़िंदा करने के लिए और उसके मकाम की ताज़ीम के लिए, जबकि इस रात में रिस्क और मौतें तकसीम की जाती हैं, इस रात भी गुस्ल करना चाहिए, ये उमूर मुस्तहब्बा में से है। ठीक है ना जी। अब हम आते हैं इस रात के अंदर जो इबादात हैं, ठीक है ना जी। इसके लिए ये ज़हन में रख लें कि जैसा दावा होता है वैसी दलील होती है, यानी अगर कत्इयुल कबूल की बात है तो नसूस कतिया से दी जाएगी, ज़न्नियुल कबूल हो तो फिर उसमें नसूस ज़निया भी काबिल कबूल होती हैं। और फिर ये तो नवाफिल की बात है ना, मुस्तहब उमूर की बात है, ठीक है ना जी। तो इसके मुतालिक जो अखबार मक्का तारीख़ी किताब, मशहूर किताब लिखी गई मक्कातुल मुकर्रमा के मुतालिक, फ़ाक़िही ने लिखी, जिनका विसाल जो है वो 359 हिजरी के अंदर है। इसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 23 है। बाब ज़िक्र अहल मक्का लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, यानी कि उस ज़िक्र में कि अहल मक्का निस्फ़ शाबान की रात कैसे गुजारते थे। ठीक है जी, ये आपने हवाला नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका जो अरबी इबारत है उसका खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। अल्लामा फ़ाक़ी लिखते हैं, अब ये ज़हन में रख लीजिएगा कि उनका सन्ने वफ़ात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया वो 359 हिजरी है। इनकार करने वाले तो अभी आए हैं ना 100 सवा 100 साल पहले, कि इसके अंदर इबादत ना करें जी, बिदत है जी, फ़लाँ है जी, लेकिन जो लिखने वाले ये मुसन्निफ़ हैं, ये 359 हिजरी के में इनका विसाल हुआ है। तो वो फरमाते हैं कि जब भी शब बरात आती तो अहले मक्का यानी मक्का के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान मर्द और औरतें मस्जिद हराम की तरफ आते हैं, यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, तवाफ़ करते हैं, सारी रात जाग कर गुजारते हैं और सुबह तक क़िरात कुरान करते हैं और यूँ तिलावत में ही रात गुजर जाती है। उनमें बाज़ लोग 100 नफल अदा करते हैं और हर रकत में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। वो आब ज़मज़म भी पीते हैं, उससे गुस्ल करते हैं, नेज़ वो इससे जिस्मानी व रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं और वो इस रात में इन आमाल से बरकतें समेटते हैं। इस सिलसिले में वो फरमाते हैं, इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस बयान की जाती हैं। अब आपने ये नोट किया कि इस रात को इबादत करने वालों को या जागने वालों को, शब बेदारी करने वालों को बिदअती कहने वाले किस सफ़ में खड़े हुए हैं। ये अल्लामा फ़ाक़ी 359 हिजरी के हैं। उन्होंने इस बात को लिखा, ये कोई बरेलवी नहीं है, ये कोई फलाने नहीं है, ये कोई देवबंदी नहीं है, ये कोई वाबी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि किस वक्त के ये इमाम हैं जिन्होंने ये बात लिखी है। ज़रा सा ख्याल कर लें कि आप अल्लाह की इबादत से लोगों को रोक कर किस सफ़ में खड़े होना चाहते हैं। बहरहाल आइए और फिर आगे चलते हैं। 100 रकअत नमाज नफल के मुतालिक जो है 2 किताबों का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ। फ़ज़ाइल सूरत इखलास लिखे हसन खल्लाल ने हदीस नंबर
14 ہے ان کی، اور اخبار مکہ فاقیہی جن کا ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا 359 ہجری کے یہ مصنف ہیں، انہوں نے یہ لکھی، اس کی جلد 5 صفحہ نمبر 27 باب ذکر اہل مکہ لیلۃ النصف من شعبان، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن مقدام اجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے مروان بن محمد نے ایک کتاب عطا کی جس میں محدث ابو یحییٰ سے ایک روایت تھی، اور انہوں نے اس روایت کو 30 سے زائد سکہ راویوں سے بیان کیا، 30 سے زائد سکہ راویوں سے بیان کیا کہ بے شک جس نے شب برات میں 100 نفل 1000 مرتبہ قل هو الله احد کے ساتھ پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو 100 رکعت کے اندر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو جاتی ہے۔ 1000 مرتبہ قل هو الله احد یعنی سورۃ اخلاص مکمل پڑھی کے ساتھ پڑھیں تو وہ نہیں مرے گا جب تک کہ رحمت کا 100 فرشتہ نہ دیکھ لے، جب تک رحمت کا 100 فرشتہ نہ دیکھ لے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دینے کے لیے، اور 30 فرشتے اسے جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے، 30 اسے گناہوں سے بچانے کے لیے، اور 10 اسے دشمنوں سے بچانے کے لیے مامور ہوں گے۔ یعنی شب برات کے اندر 100 رکعت نفل اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، تو یہ 100 رکعت کے اندر 10 مرتبہ جب پڑھیں گے تو یہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو جائے گی۔ تو اس طرح پڑھنے سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ 100 فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے، چونکہ اس رات کے اندر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب دوسرا حوالہ بھی آپ سن لیں، تیسرا حوالہ 100 رکعت کے نوافل کے متعلق لسان المیزان کے اندر امام ابن حجر العسقلانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب برات میں 100 نفل 1000 مرتبہ قل هو الله احد کے ساتھ پڑھیں تو وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کے خواب میں 100 رحمت کے فرشتے نہ بھیج دے جو اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ باقی حدیث آپ پیچھے سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور امام 9ویں صدی کے متفقہ مجدد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، العالی المصنوع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50، یہ ان کی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی اسی کے ساتھ کی یہ روایت نقل فرمائی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دہلمی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد نے محترم نے، انہوں نے کہا ہمیں ابو فضل قمصانی نے خبر دی، انہوں نے پھر یہ ساری سند انہوں نے بیان کی ہے، اور پھر یہ روایت آگے وہی حضرت عبداللہ بن عمر والی بیان کی۔ اب آگے آتے ہیں ایک روایت اسی حوالے سے، نوافل کثرت سے پڑھنے کے، 100 نوافل پڑھنے کے حوالے سے، یہ تنزیہ الشریعہ حوالہ نوٹ کر لیں، جلد 2 صفحہ نمبر 91، بڑی طویل روایت ہے، عربی کے اندر موجود ہے، میں نے نوٹ کی ہوئی ہے، اور تفسیر البیان کے اندر سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کے تحت یہ روایت لکھی گئی، اور اس کے راوی جو ہیں وہ تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے بھی شب برات میں 100 نفل پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جو اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، فرمایا علی جو بندہ اس رات میں یعنی شب برات میں نصف شعبان کی رات میں یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ جو اس رات کے اندر یعنی شب برات کے اندر 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ بدبخت ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے نیک بخت بنا دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، علی لوح محفوظ پر لکھا گیا ہو کہ فلاں بن فلاں بدبخت پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو
مٹا کر اسے خوش بخت لکھ دیتا ہے. یعنی شب برات کے اندر جو نوافل پڑھتا ہے, جو جاگتا ہے, جو شب بیداری کرتا ہے, 100 نوافل یقینی بات ہے بندہ جو پڑھے گا تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے. ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو روایت وہی اسی کے ساتھ میں, لیکن یہ تھوڑا سا تفصیل سے روایت ہے تو میں نے چاہا کہ میں اس کا آپ کو تفصیل سے خلاصہ بیان کر دوں. اور مولا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں اس روایت کے. ٹھیک ہے جی. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے فرشتے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور برائیاں مٹاتے رہتے ہیں اور اگلے سال تک اس کے لیے درجات بلند کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 یا 7 لاکھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے لیے جنت میں شہر بنائیں گے اور ان میں ایسے محلات اور باغات ہوں گے جیسے نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے اور نہ ہی کسی کان نے سنے ہوں گے اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور آیا ہوگا. یہ بڑی لمبی روایت ہے جس کا میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا ہے. اس کا حوالہ میں پھر دے دیتا ہوں. تنزیہ الشریعہ جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 91 اور تفسیر روح البیان سورۃ دخان آیت نمبر 4 کے تحت جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس پر الگ سے تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب اسی پر چلتے ہیں. اسی رات کے اندر عبادت کرنے کے متعلق ایک اور حوالہ بھی نوٹ فرما لیں. آج سارے حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے ہیں تاکہ ہمارے جو بھولے بالے سنیوں کو کہتے ہیں جی کہیں کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں ہے اس رات عبادت کرنے کا, جاگنے کا, یہ تو بدعت ہے جی. ان کے اکابرین سے تو میں حوالے دے چکا ہوں نا. اب ذرا آتے ہیں ملت اسلامیہ کے اکابرین کے حوالہ جات میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور وہ احادیث مبارکہ لکھ لکھ کر بتا رہے ہیں. اور یہ احادیث مبارکہ, یہ روایات, یہ اکابرین کا چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا بدعت کبھی بھی نہیں رہا ہے. مگر کیا کیا جائے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں اور توحید کا علمبردار کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کا علمبردار کہتے ہیں اور آ جاتے ہیں مسلمانوں کو اللہ کی عبادت روکنے کے لیے ان راتوں کے اندر جو بابرکت راتیں ہیں, جو بڑی رحمت والی راتیں ہیں, ان میں شب برات بھی ہے. کوئی انکار کرے نا کہ شب برات رحمت والی رات نہیں ہے, نزول برکت والی رات نہیں ہے. کثرت سے احادیث موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں, حوالے دے چکے ہیں ان کے اکابرین سے. مزید اس پر ہم الگ سے بھی ایک ریکارڈنگ کروائیں گے آپ کو احادیث شب برات, احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر لکھ میں چکا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ تقریباً 7 حصوں میں وہ مضمون ہے, وہ موجود ہے. اب اگلا حوالہ نوٹ کریں. احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کتاب الصلاۃ باب القسم الثالث ما یتکرر بتکرر سنین. ٹھیک ہے نا جی. یہ میرے پاس احیاء العلوم یہاں پر رکھی ہوئی ہے میری لائبریری کے اندر, اس کے اندر بھی موجود ہے. غنیت الطالبین میرے پاس رکھی ہوئی ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 اور قوت القلوب یہ بھی موجود ہے میرے پاس, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 114 ہے. اس کے اوپر پھر آگے تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے بھی آیت نمبر 4 سورۃ دخان کے آیت نمبر 4 کے تحت لکھا. مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا. اور پھر اسی طرح جواہر خمسہ کے صفحہ 78 پر بھی دیگر کتب احادیث کے اندر اور کتب جو فضائل ہیں ان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں امام حسن بصری اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کی تربیت میں رہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر. وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک شعبان کی 15ویں رات میں ان کا خلاصہ اس پوری عربی عبارت کا میں نے نوٹ کر لیا تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جہاں تک 15ویں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی نماز کی بات ہے, اس میں 100 رکعت ہر 2 رکعت سلام کے ساتھ 2 رکعت ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں. اب یہ یہاں 11 مرتبہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اور اگر چاہے تو 10 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں یعنی قل هو اللہ احد سورت مکمل پڑھیں. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ نماز پڑھتے تھے اور اس کو صلاۃ الخیر کا نام دیتے تھے یعنی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی. اور وہ لوگ اس رات میں جمع ہوتے تھے یعنی اہل مکہ کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور کبھی کبھی اس بات کی اس کو باجماعت بھی ادا کرتے تھے. یہ اب وہ فرما رہے ہیں آگے. یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے
حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 صحابہ کرام رضی اللہ 30 صحابہ کرام ہیں. ایک مولوی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہہ دے گا بدعت ہے اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کی عبادت، اس کے رات کے اندر عبادت کرنا. اس مولوی بدبخت کو یہ شرم نہیں آتی ہو یہ کہتے ہوئے کہ 30 صحابہ کرام یہ اور سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کے اندر روایات کی ہیں اور عبادات کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، تمہارے اکابرین کے موجود ہیں، تمہارے اقوال جو ہیں وہ میں حوالے دے چکا ہوں اور تمہیں خود کو بھی پتہ ہے، مگر شرم تم کو پھر بھی نہیں آتی ہے کہ تم ایسی بابرکت راتوں کے اندر ہر سال اٹھتے ہو اور وہ برساتی مینڈکوں کی طرح بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو. ذرا سنو، وہ فرماتے ہیں کہ حوالہ میں نے نوٹ کروا دیے ہیں حوالہ جات، فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے مجھے بیان کیا کہ جو شخص شب برات میں یہ نماز ادا کرے گا جو اوپر انہوں نے بتائی ہے، جو نماز وہ پڑھے گا ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ دیکھے گا، مراد نظر رحمت فرمائے گا. 70 مرتبہ اس کی طرف نظر رحمت ہوگی، اس کا اپنی شان کے لے کے وہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، دیکھے گا اس بندے کی طرف جو یہ عبادت کرے گا. سنیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے نا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اور جس پر اللہ 70 مرتبہ اس رات کے اندر نظر فرمائے گا اس کی اللہ تعالیٰ قسمت کیسے نہیں سنوارے گا، کیسے دنیا و آخرت نہیں سنوارے گا. تو لہٰذا اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کیجئے. اور فرماتے ہیں کہ اور ہر مرتبہ دیکھنے میں اس کی 70 حاجات پوری کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی شب برات کے اندر جو مذکورہ عبادات کرے گا، نوافل پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کی طرف دیکھے گا، ہر نظر کے بدلے میں اس کی 70 حاجات کو پورا فرمائے گا. اور ان میں سے کم حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یعنی اس کی مغفرت ہے. ذرا سوچیں، یہ بخشش کی رات، یہ روکنے جو آ جاتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے وہ روایت، اس کا مفہوم کہ شیطان چیختا چلاتا ہے جب اللہ رب العزت کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو بخشے گئے جی، میں تو مارا گیا. اب ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے، گناہگاروں نے، خطا کاروں نے اگر اس رات کے اندر جاگ کر اللہ سے بخشش مانگ لی، مغفرت مانگ لی، عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، ان کی تو بخشش ہو جانی. لیکن ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے ہمارے گرو نے کہ مسلمانوں کو روکنا ہے اللہ کی عبادت سے، کہیں یہ بخشے نہ جائیں، کہیں اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہو جائیں. کہیں اس صف میں تو نہیں کھڑے ہو گئے آپ لوگ؟ روکنے والوں، آپ سے سوال ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. مجھے آپ لوگوں کی بے بسی پر ہنسی آتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کو بھی بدعت کہنے لگ گئے، مسلمانوں کے اوپر بدعت کی فتوے لگانے لگ گئے. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اب آگے چلتے ہیں. ایک حوالہ اور بھی بڑا زبردست حوالہ جات ہیں. آج میں نے عرض کیا تھا تھوڑی سی طویل گفتگو ہوگی، اس کو آپ سنیے گا آخر تک اور نوٹ کرتے جائیے گا سارے حوالہ جات. یہ ہے جی تفسیر نیشا پوری، امام نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جی. تفسیر نیشا پوری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 490 حوالے نوٹ کرتے جائیے. تفسیر کشاف سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کے تحت، تفسیر روح البیان سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کے تحت، تفسیر السراج المنیر سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کے تحت جو شروع میں نے تلاوت کی تھی. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ میں الگ سے ریکارڈنگ کرواؤں گا، وہ آپ کو پیش کروں گا. ان کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس نے، اس کا مفہوم اور خلاصہ، جس نے شب برات کی رات میں یعنی کہ شب برات کو نصف شعبان کے 14 اور 15 کے درمیانی شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں 100 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجے گا. 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اس کو جہنم کے عذاب سے امن دیں گے، اور 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس کو شر شیطان سے بچائیں گے اور رحمت کا نزول کریں گے. یہ ہے وہ تکلیف جو قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں کی صورت میں جو خناس موجود ہیں، جو ابلیس کے چیلے موجود ہیں، جو مسلمانوں کے اندر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں خدا عبادت نہ کرنا، عبادت نہ. کیوں؟ ان ابلیس کے چیلوں کو تکلیف یہ ہے کہ مسلمانوں نے عبادت کر لی اور جھک گئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے آنسو نکل آئے تو رب رحمت فرما دے گا اور 100 فرشتے رحمت کے بھیجے گا اور ان کو یہ انعامات ملیں گے. جناب اب آگے چلتے ہیں جی. ایک اور مقدس ہستی کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کی
قدموں کو، ان کی نالین کو، ان کی جوتیوں کو، اہل بیت اطہار کی جو خاک لگی ہوئی ہے نا، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے نالین مبارک۔ ان میں سے ایک عظیم شخصیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کو لکھا ہے فضائل رمضان امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ حدیث نمبر یعنی کہ انہوں نے لکھی ہے 9، حدیث نمبر ہے 9، فضائل رمضان امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا و مرشدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً انہوں نے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نصف رمضان کی شب اور نصف شعبان کی شب میں 100 رکعت نفل ادا کیے اور ان میں قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ پڑھی، جس کی تفصیل ہم بتاتے چلے آئیں، تو اس کے تو جنت کی 1000 مرتبہ پڑھی تو جنت کی خوشخبری ملنے تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اے اہل ایمان، اس رات کو جاگیے، وقت ضائع نہ کرنا اس رات کے اندر۔ یہ رات عبادت کے لیے ہے، یہ رات رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ رات اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بخشش کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، رب فرما رہا تھا مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ حدیث میں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو دوسرے بیان کے اندر۔ اب یہاں آتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں۔ اب مولا علی کا پھر ایک دوسرا حوالہ آ گیا جی، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا نوٹ کریں حوالے کو۔ ہاں، یہ بات ذہن رکھیں کہ امام باقر رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میری دانست میں یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، یعنی کہ حدیث موضوع نہیں ہے، ضعیف روایت میں۔ اور ضعیف کے متعلق میں علماء وہابیہ سے بھی ثبوت دے چکا ہوں، علماء دیوبند سے بھی، کہ ضعیف روایت جو ہوتی ہے عند المحدثین فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی ہے، لیکن متعدد طرق سے جب ہو، مختلف ائمہ محدثین نے جب اسے روایت کیا ہو، تو وہ روایت جو ہوتی ہے ضعیف جو ہوتی ہے وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، اور وہ ویسے بھی فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی۔ اب یہ حوالے نوٹ کریں، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 3 صفحہ نمبر 386، کنز العمال جلد نمبر 14 حدیث نمبر 38293، یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ تفسیر در مشہور امام جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 404، یعنی سورۃ دخان کی آیت نمبر اس کے تحت، اور مدارج النبوۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ تاجدار حلتا مولا مشکل کشا میرے مرشد میرے مولا سیدنا و مرشدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب برات میں دیکھا، یعنی نصف شعبان کی رات شب برات میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو آپ تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے، جب تشریف فرما ہو گئے تو اور آپ نے 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، یعنی پڑھنے کے، اور 14 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھی، یعنی وہ نوافل 14 رکعت پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ یہ اس رات کی عبادت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کرم اللہ جو حوالہ جات میں سارے آپ کو دے چکا ہوں، اس سے پہلے میرے حوالہ جات ذکر کیے کہ ان کتب میں سے حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو 14 مرتبہ 14 رکعت پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 14 مرتبہ سورۃ الناس، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آیت میں سے مجھ گناہگار کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں 7 سال کی عمر سے اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھ رہا ہوں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتا ہوں، ویسے بھی پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے، آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل پڑھی۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو گئے تو میں نے آپ کو جو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس بارے میں استفسار کیا، پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اسے 20 حج مقبول، 20 برس کے مقبول نفلی روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر وہ اس دن میں روزہ بھی رکھے تو اس کے لیے 2 سال 1 سال سے زمانہ، یعنی 2 سال کے لیے اس کے لیے 2 سال 1 سال زمانہ ماضی اور 1 سال زمانہ مستقبل کے روزے رکھنے کا اسے اجر دیا جائے گا۔ اس روایت کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں، تو اس کی حدیث کی جو حیثیت ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔
اب ایک حوالہ اور نوٹ کیجئے، قوت القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 349، مختصر منہاج القاصدین علامہ امام ابن قدامہ مقدسی، فصل فی بیان اللیال یوم الایام الفاضلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ سال میں 15 راتوں میں شب بیداری مستحب ہے، 14 راتیں شمار کر کے 15ویں رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نصف شعبان کی شب یعنی شب برات ہے۔ اس رات میں صلحاء 1000 مرتبہ قل هو احد کے ساتھ 100 رکعت ادا کرتے ہیں، وہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس کی خیر و برکات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس نماز کو کبھی کبھی وہ باجماعت بھی ادا کر لیتے ہیں، کبھی کبھی باجماعت بھی ادا کرتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں جی کچھ اور نوافل، ساتھ ساتھ سنتے جائیے، حوالے بھی نوٹ کرتے جائیے۔ تنزیہ و شریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 صفحہ نمبر 92، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں جس نے 12 رکعت نفل ادا کیے، ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کر سکے گا، یہ اس رات میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ اب یہاں آگے چلتے ہیں جی، ایک حوالہ اور نوٹ کیجیے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب برات میں 12 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کر دے گا، یعنی اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اب یہاں نزہۃ المجالس کے اندر اسی حوالے سے آپ نوٹ کر لیں، صفحہ نمبر 211 جلد 1 ہے، اسی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور بعد از نماز مغرب ایک نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور اگر کبھی موقع ملتا ہے مجھے مغرب کا کسی مسجد میں جماعت کرانے کا تو وہاں میں نوافل جماعت سے بھی کروایا کرتا ہوں، یا پھر اپنے جو ہمارے نائب ہوتے ہیں ان کو میں کہہ دیا کرتا ہوں۔ شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد سورۃ یاسین اور دعا جو کہ عوام میں مشہور ہے، یعنی شب برات کی دعا مشہور ہے، تو اہل صلاح میں سے جس نے بھی اسے ترتیب دیا اس کے بارے میں امام مونی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مثل کسی بھی نیکی میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ آگے آئیں گے۔ شب برات میں اور 15 شعبان المعظم کو جو روزہ رکھنا ہے اس کے متعلق ذرا سنیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، شعب الایمان بہقی جلد 3 صفحہ نمبر 378، فردوس الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 دہلمی، مسند الفردوس دہلمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 82، مشکات شریف صفحہ نمبر 115، مرکات شرح مشکات، اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں تو پھر تہذیب الکمال ہے، احیاء العلوم، اخبار مکہ، جامع الحدیث، امالی، فضائل الاوقات، میزان الاعتدال، تہذیب الکمال، جمع الجوامع، غنیۃ الطالبین، کنز العمال، نزہۃ المجالس، تفسیر قرطبی آیت نمبر 4 کے تحت دخان کی، یہ تفسیر کے جو حوالے دیں، تفسیر روح المعانی، ما ثبت ابی سنہ شیخ محقق صفحہ 191، تفسیر دیگر تفاسیر کو آپ بھی دے سکتے ہیں کہ مولا کے حضرت نبی کریم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات کو جب رات آئے تو اس رات قیام عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، پس بے شک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا، اور اکثر روایت میں یہی ہے کہ وہ اپنی شان رحمت کے اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوتا ہے اپنی آسمانی دنیا پر، تو وہ اعلان فرماتا ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہ آوازیں طلوع فجر تک مسلسل آتی رہتی۔ اتنے ائمہ محدثین مفسرین کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے، کیا وہ بدعت کو نہیں جانتے تھے؟ 14ویں صدی میں آ کر آپ جیسے لوگ بدعت کے بارے میں زیادہ جاننے لگ گئے،
ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بدعت ہے اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ لکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے اندر عبادت کرنے کا یہ اجر ملتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ صدائیں آتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان میں پرندے مچھلیاں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ نوافل میں نے آپ کو بتا دیے، تفصیل سے بتائے ہیں، مزید اس پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اتنا ٹائم اس کے لیے کافی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہ کرتا ہوں، اے رب کائنات، اے رب عز و جل، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو بخشنے والا ہے، ہماری بخشش فرما دے، ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معافی عطا فرما دے، اور تیری بابرکت راتوں کے اندر جب تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ابلیس کے چیلے بن کر انسانوں کے لباس میں کچھ خناس آ جاتے ہیں، مسلمانوں کو تیری عبادت سے روکنے کے لیے، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچانے کے لیے تیرے اس گناہ گار بندے نے اتنا سی کوشش کی ہے، تحریک طور پر کر چکا، ریکارڈ بھی کروا دیا، شاید کسی ایک کا بھی نظریہ بچ جائے، عقیدہ بچ جائے، اور وہ اس رات کو بھٹکنے سے بچ جائے، اور اس رات کو تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، جب تو اس کے آنسو دیکھے، اسے تو معاف فرمائے، تو میرے مولا اس گناہ گار کے آنسوں کے صدقے اپنے اس گناہ گار بندے کو بھی معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو معافی عطا فرما، اور عمومی بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص کر ان راتوں کے اندر ہمیں خصوصی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔